अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कामयाबी का सफ़र। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मी मंजिल नहीं मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। आज हम जिनकी मुलाकात आपसे कराने जा रहे हैं वो कुछ ऐसे ही लोग हैं जो पंख बंद रहते हैं, जो लोग अपने जहनों में बंद रहते हैं, उनकी वो उस कलाई को वो खोल देते हैं, उस गिठान को खोलते हैं ताकि लोग कामयाबी हासिल करें और आगे बढ़ सकें। वालिदैन अक्सर व बेशतर शिकायत करते हैं कि हमारी नस्ल, हमारे बच्चे नहीं सुनते, नहीं समझते, नहीं जानते, कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं इस माशरे में मौजूद, हमारे मुल्क के अंदर, जो किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखने वाला जवान हो, वो उनकी बात को सुनता है और अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लेकर आता है। तो वो कौन हैं और स्कूल ऑफ लीडरशिप ऐसा क्या काम कर रहा है? आइए मिलते हैं स्कूल ऑफ लीडरशिप की लीडरशिप से कि कैसे उन्होंने इतने लाखों बच्चों को, उनकी ज़िंदगी को चेंज किया और आज वो मुख्तलिफ़ शहरों और मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं उनके फाउंडर से। तो अभी हम मौजूद हैं स्कूल ऑफ लीडरशिप की फाउंडर के साथ। कहते हैं इकबाल बड़ा खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करता है। इकबाल कहते हैं कि आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। ऐसे ही SOL की लीडर ने ये एक स्टेप लिया और एक चीज़ ऐसे खल्क की और एक ऐसी चीज़ बनाई जिसको हम स्कूल ऑफ लीडरशिप के नाम से आते हैं। आप किसी भी शहर में जाएं, आपको लोग कोई ना कोई यूथ में जानने वाला ऐसा मिलेगा, कहेगा कि मैंने इनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया है। सबसे पहले तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं और बात करूं आगे कि किस तरीके से स्कूल ऑफ लीडरशिप बना, क्या आइडिया था इसके पीछे, पहले तो ये है कि क्या ख़वातीन ऐसे इदारों को चला सकती हैं, क्योंकि अमूमन लोग कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं अमूमन गुफ्तगू का आगाज़ ही इसी तरह करता हूँ कि अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल है तो ये पॉसिबल पहले हुई कैसे। तो सबसे पहले तो श्री आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कामयाबी का सफ़र में आने का। बहुत शुक्रिया। तो लोग कहते हैं कि ख़वातीन पॉसिबल नहीं है कि वो लीड कर सकें, आपने इदारा बना डाला, ये कैसे? बस उनके नज़रिए से शायद वो भी सही है, उनके तजर्बे में नहीं हुआ होगा। सही है। मेरे तजर्बे में ऐसा ख्याल भी नहीं आया। तो जब आप सोच लेते हैं तो वो हो जाता है, और अगर आप कहते रहे इम्पॉसिबल है तो नहीं होगा। सीधी सी बात है। आपसे मुलाकात भी तो ऐसे ही हो गई। सही बात है। शीपा कहते हैं लोग, शीरी नकवी आपा के नाम से जानते हैं लोग, शीरी आपा कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। ये नाम वक्त के साथ साथ लोग रखते चले गए। तो ऐसी क्या मोहब्बत थी कि लोगों ने ये नाम आपको? अरे कोई मोहब्बत नहीं थी, शीरीन आपा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इनएफिशिएंट है। तो वो हमारी जो सेकंड वाइल्सी चैम्प थी मरियम मामसा, उन्होंने कहा कि ये छोटा, इधर से 2-3 लफ्ज़ इधर से उठाओ, 2 उधर से उठाओ, जोड़ो तो शीपा। इसी तरह कांबा का इस तरह बना, साइपा का ऐसे बना। इट्स एन एफिशिएंट फॉर्म ऑफ कॉलिंग। ज़बरदस्त। वालिदैन जब अपने बच्चों से बात करते हैं, कुछ जगहों पे जाके बिल्कुल होप लूज़ कर जाते हैं। आप यूथ के साथ काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, क्या ऐसी चीज़ आप समझती हैं कि क्यों लूज़ करते हैं वालिदैन होप, और क्या ऐसा करना चाहिए? क्या बताऊँ मोहसिन आपको, अभी भी कितने फ़ोन कॉल्स मुझे आते हैं बच्चों से कि क्या मसाइल हैं घर में। बस आप ज़रा सा 5 मिनट मेरी अम्मी से बात करें, मैं 5 मिनट मेरे अब्बा को समझा दीजिए। और फिर वो जो उनकी वालिदैन के साथ कॉल होती है वो घंटा चलती है, उधर मैं भी रो रही होती हूँ, वो भी रो रहे होते हैं। फिर क्योंकि सिर्फ सुनना है, उनको भी तो खाली करना है ना किसी तरफ, क्योंकि वो भी भरे पड़े हैं कि, और घबराहट, इतनी घबराहट है माँ बाप में कि अगर मेरी बेटी या बेटा बाहर जाएंगे तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इतना खौफ है, इतना अरे आपने उनको तैयार कर दिया है, उनको पर दे दिए, तालीम के पर हैं, मज़हब के पर हैं, इखलाकियात के पर, अब उड़ने देना। अब क्यों पकड़ के रख रहे हैं उनको? सब कुछ दिया भी और अब बांध भी रहे हैं। तो ये उनके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत होती है पेरेंट्स पे। बच्चे तैयार हैं, बच्चों में किसी चीज़, अब तो कॉन्फिडेंस भी आ गया। एजुकेशन छोड़ें, हम लोग अभी KP में बड़ा एक्सटेंसिव काम कर रहे हैं और वहाँ पर तालीम एक तरफ, लेकिन बच्चे 90% जिन्होंने अपनी ग्रूमिंग और डेवलपमेंट की है वो सिर्फ इंटर्नशिप्स, ऑनलाइन कोर्सेज,
जिधर उनको कुछ मिलता है सेमिनार पहुंच जाते हैं, जहाँ उनको कोई वॉलंटरी काम मिलता है उनकी आप सीवीज देखें केपी के बच्चों ने, क्योंकि समा वो भूख इतनी ज़्यादा है वहाँ कि उनको पता है उन्होंने खुद अपने मौके बनाने हैं, ज़बरदस्त। कोई आके दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा, ज़बरदस्त। उन्होंने दरवाज़ा भी बनाना है और वहाँ जाके औरों के लिए भी खुलवाना है। वाह वाह। तो जब दरवाजे की बात आती है तो ये स्कूल ऑफ लीडरशिप का दरवाज़ा कैसे खुला, क्या आइडिया था इसके पीछे कि हम आगे चल के क्या बनाएंगे, या बस ये हुआ कि शुरू कर देते हैं, कोई सेशन लेते हैं, क्या अच्छा, कैसे ये तो स्टार्ट? मेरे अपने बच्चे टीनेजर्स, 2 बेटे मेरे उस वक्त टीनेजर्स 18 19 ए लेवल्स कर रहे थे, तो मैं उनको स्कूल से पिक करने गई तो वहाँ नोटिस बोर्ड पे एक ग्लोबल यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में होती है, उसका इश्तिहार लगा हुआ था। तो मैंने वो पढ़ा, उसको और स्टडी किया, तो मैंने कहा ये पाकिस्तान में हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने बच्चों के दोस्तों के साथ पढ़ाती भी थी, उनके साथ उठना बैठना था, और मैं जिस बच्चे से पूछती थी तुमने क्या करना है ज़िंदगी से, क्या करना है, पता नहीं पता नहीं, ये एक ही जवाब आता था। इतना उम्दा जवान, हमारा नौजवान इतना आला है, इतना अक्लमंद, जज्बा, प्यारे जज्बात हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है और राह का पता ही नहीं किधर जाना है, बस ठीक है रोज़ी रोटी मिल जाए वो वाली बात। हालांकि अच्छे अच्छे स्कूलों में सब कुछ। फिर मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैंने कहा ये बनाए। फिर मैंने कामरान से बात की, अपनी फ्रेंड से बात की, जावेद जब्बार साहब से मुलाकात हुई, मैंने उनसे गाइडेंस ली कि भाई फॉर्मुलेट कैसे किया जाए। तो वो जो न्यूयॉर्क में होती थी ना, वो बिल्कुल अलग तरह से होती थी, हमने अपने तर्ज से एक बनाया। तो पहले 5 दिन का यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस होता था रेजिडेंशियल, इस वक्त कोई भी पाकिस्तान में ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी। तो वहाँ से असल से वो कामयाब हुई, तो अगले साल फिर हमने स्कूल ऑफ लीडरशिप खोला। तो माँ बाद में आई, बच्चा पहले आ गया था। तो स्कूल SOL के प्लेटफॉर्म से फिर हमने बेतहाशा प्रोग्राम शुरू किए, वो टीम बढ़ती थी, प्रोजेक्ट टीम्स, हम लोग 18 साल के बच्चों को हायर करते थे और 30 पे रिटायर करते थे कि जाओ अब चिपक के मत रहो, अपनी दुकान को लगाओ। तो पूरे पाकिस्तान से, यानी कि जैसे मेरा एक बच्चा था खैरपुर से आया, उसको कहता है मुझे चमचा कांटे से खाना नहीं आता था, और आज वो यूनाइटेड नेशंस, UNDP, USAID के साथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के असाइनमेंट्स करता है। तो ये सफ़र रहा है हमारा। ज़बरदस्त। जगह मुख्तलिफ़ जगहों पे आपके सारे पास आउट एलुमनाई के लोग हैं, बच्चे जो वाइल्सियंस हैं, जो गए और अपनी जगहों पे काम कर रहे हैं और अब एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर। आपने काम के लोग बहुत सारे कहते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, लोग आप उनको कुछ भी सिखा दें लोग भूल जाते हैं, क्या ऐसा ही है? ज़्यादातर ऐसा ही है, क्योंकि हमारी जो नेशनल साइकी इतनी पावरफुल है, वो बच्चा पैदा होता है और हम उसके अंदर डाल देते हैं ऐसे ऐसे लफ्ज़, मुहावरे कि इंसान तो बड़ा कमज़ोर है, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, हम तो बड़े बेबस हैं। ये जो लैंग्वेज है ना नेगेटिविटी की, पहले इंसान फियर में पलता बढ़ता है, ऊपर से ये भी लेके चलो। वो साइकी इतनी पावरफुल है कि माँ बाप प्यार भी देते हैं, लेकिन वो बच्चा उसमें, वो हम कहते हैं बहू के साथ पैदा होता है, ऊपर चढ़ोगे तो बहू बैठा है ऊपर, ये हिलोगे तो चोट लगेगी, ये उठाओगे तो टूट जाएगा, गिर जाएगा, ज़ख्मी हो जाओगे। हमारा मुस्तकबिल ना हमें 2 साल तक पूरा बता दिया जाएगा कि ज़ख्मी हो गए, टूट जाएगा, चोट लग जाएगी। अब उसके साथ जब नौजवान आता है, वो देखता है कि आई हैव सो मेनी विस्तास, मेरे पास तो अपॉर्चुनिटीज़, और वो कूद जाता है, उसको एक एनवायरनमेंट मिलती है, बच्चे कूद, जब पीछे से कोई धक्का देने वाला होता है ना, बस ये हम देते हैं, वो जाते ही नहीं है घर। दर रात 10-10 बजे मैं मिन्नतें करती हूँ, यार तुम्हारी फैमिली, अब घर जाओ, क्योंकि वहाँ दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स और कोई सुनने वाला मिल जाता है। घरों में सुनते नहीं हैं लोग, जजमेंट पास हो रही है बच्चों पे, लेबल्स लग रहे हैं, हर चीज़ सिर्फ पढ़ाई से ताल्लुक़ रखती है, और तो ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। सही बात है। जो उसकी तरबियत है, शख्सियत की डेवलपमेंट है। पेरेंट्स की बात, आप पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा काम भी करती हैं, SOL बहुत सारे प्रोग्राम्स करता है, डिजिटल एरा है, पेरेंट्स के लिए क्या ऐसा मैसेज है जो आप समझती कि इस नए दौर में वहाँ पे पेरेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है, या काम करने के साथ में बच्चों की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ जो आप हाईलाइट? यही जो आपका पिछला सवाल था उससे रिलेटेड, कि अपने जो इक़दार हैं, वैल्यूज़ हैं,
جیس کال اور فیل کو بس ایک کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں صفائی نفس ایمان ہے تو صرف اپنی ذات تک یا اپنی چار دیواری تک اس کو نہ رکھیں. اس کو پبلک سپیس میں بھی وہی میں جب اپنی سرزمین اپنے پاکستان کو اس دنیا کو اپنا نہیں سمجھوں گی, اونرشپ جو ہوتی ہے میں تھوکتی رہوں گی. اس زمین, وہ زمین جو مجھے اناج دیتی ہے, مجھے ایک قبر کا انتظام کرتی ہے, میرے روز کے گند کو چھپا دیتی ہے, اس پہ میں ابھی تھوک رہی ہوں. تو کیا وہ میرا واپس حشر کرے گی؟ اس جائز ہے وہ حشر کر رہی ہے. تبھی دنیا میں میرا ہرا پاسپورٹ کہاں پہچانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے. تو اس جنت کے ٹکڑے کو جو ہمیں ملا ہوا ہے, لیکن لوگ نیکیاں زندگی بھر کرتے ہیں اس امید سے کہ جنت ہمیں تو مل چکی ہے. صحیح بات ہے. اس کی قدر کریں, اس کا ایک ایک پہاڑ, ایک ایک دریا, ایک ایک پتا, ایک ایک بوٹا کو سلام کریں, سلام کریں. اور جب آپ اس شکر میں آئیں گے تو عاجزی آئے گی, پھر ایمان آئے گا, اور پھر ایمان سے مستقبل کی طرف اکٹھے روانہ ہوں گے, ایمان, اتحاد, یقین محکم کے ساتھ. زبردست, بہت شکریہ شفا. اسی محبت کے ساتھ اگر ہم اپنے بچوں کو, اپنے طالب علموں کو یا اپنے دوستوں کو اسی طریقے سے ڈیولپ کریں گے اور لے کے چلیں گے ساتھ میں, تو محبت ہی پروان چڑھے گی معاشرے کے اندر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ برائی پروان چڑھے, کیونکہ آپ جو چیز پھیلاتے ہیں وہی چیز پھیلتی ہے. یہ بڑے خوبصورت بات کی شفا نے. بہت شکریہ شفا. تھینک یو محسن, آپ کا, آپ کی ٹیم کا شکریہ, آج آپ آئے ہمارے یہاں. بہت شکریہ. اب ہم چل کے دیکھیں گے کہ میٹ اپ میں ہو کیا رہا ہے اور کیسے وائلڈ سین کیا سوچتے ہیں. آئیں جانیں گے ہم وائلڈ سین کے کچھ پارٹیسپینٹس ہیں اور ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. تو ابھی ہم موجود ہیں رمیسا رزاق کے ساتھ, جنہوں نے پورا وائلڈ سی میٹ اپ کو ہوسٹ کیا اور لوگوں سے ملاقات کی, بات کی. تو ان کا بھی ایکسپیرینس جانتے ہیں کہ جب جس سے یہ ملاقات کر رہی تھی تو اس میں کیا فیڈ بیک ہے ان کا اور کیا جانتے ہیں. تو رمیسا سب سے پہلے شکریہ. اور ابھی آپ کی ملاقات ہوئی تمام وائلڈ سین کے جتنے المنائے ہیں, المنس ہیں, ان سب سے ملاقات ہوئی. تو کیا چیز آپ نے ایسی چیز دیکھی ان کے اندر جو اسپارک ایسا تھا جو آپ نے فیل کیا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ سب آگے جا کے پاکستان کو فائدہ دے سکتے ہوں گے؟ دیکھیں, ان سب میں جو ایک کامن جو ایک چیز تھی, ایک جو سملیرٹی ہے ان سب میں, وہ یہ ہے کہ دے آر فل آف پازیٹیوٹی. ان سب میں آپ کو رتی بھر بھی نیگیٹیوٹی نظر نہیں آئی, کیونکہ ان کی ساری خامیاں, ان کے سارے عیب, ان کے ساری برائیاں, ان سب نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اندر ڈھانپ لیے ہیں کہ وہ اس کو بھی اپنی جو ہے وہ آپ خوبی بیان کرتے ہیں. تو وہ آئی تھنک ایک نان وائلڈ سین سے ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کا ایک میجر اور شاید واحد ریزن ہے جو میں نے ان میں دیکھا. اور میں نے جو ان سے اڈیپٹ کیا وہ یہ کہ اکثر آپ جب پازیٹیو لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کی پازیٹیوٹی دگنی ہو جاتی ہے. تو جب میں اس ایک ایک کو سن رہی تھی, محسوس کر رہی تھی, تو میرے اندر کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ بھی بوسٹ اپ ہو رہی تھی, اور میرے اندر جو ہے پازیٹیو وائبس بہت زیادہ بڑھ رہی تھی. بہت زبردست. آپ نے لڑکوں سے بھی بات کی اور اسی وائلڈ سین کے اندر کچھ لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے ٹریول کر کے آئی ہیں, آپ بھی ٹریول کر کے آئی ہیں. تو کیا آپ کو وہی اسپارک دکھتا ہے یا آپ کو دونوں کے مقابلے میں کوئی کم دکھا, کوئی زیادہ دکھا, یا آپ کو انرجی ہائی لیول پہ ملی؟ دیکھیں, انرجی کی جہاں تک بات کی جائے تو اس میں کسی بات کا شبہ نہیں ہے کہ لڑکیوں میں یا لڑکوں میں انرجی کی کوئی بھی کمی پیشی ہے, یا کسی میں زیادہ بہت زیادہ ہے, کسی میں بہت کم ہے. جہاں تک ٹریول کی بات کی جائے تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ شاید مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ایز اے پرسن میں نے کبھی پرسنلی اس چیز کو انکاؤنٹر نہیں کیا, لیکن ایز اے فیمیل, ایز اے وومن, آپ دوسری لڑکیوں کو اور دوسری عورتوں کے بیچ میں یہ چیز ریئلائز کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کے پبلک ایونٹس یا اس طرح کی گیدرنگس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان میں انرجی کی کہاں کسی بھی ایریا میں کوئی کمی پیشی ہے. صحیح. آپ نے سٹوریز کو سنا تمام لوگوں کی, کوئی ایک سٹوری جو آپ کو ہٹ کیا؟
دیکھیں اسٹوریز اگر میں بولوں کہ کوئی ایک تھی جو مجھے ہٹ کی تھی تو وہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی, لیکن اس پوری اسٹوریز کو میں ایسے سم اپ کروں گی کہ ان سب نے وہ اپنے اندر جو وہ فیئر آف پبلک اسپیکنگ ہے, فیئر آف کراؤڈ ہے, کراؤڈ فوبیا ہے, اس کو بہت بہترین طریقے کار سے کم کیا ہے. اور آج یہ سب اپنے اپنے علاقے میں, اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے گاؤں دیہاتوں میں ایک نامی گرامی ٹرینرز اور فیسیلیٹیٹرز کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. تو اس سے زیادہ انسپائرنگ اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. زبردست. تو ہم اس سے پہلے موو کریں تو یہ سوچنا ضروری ہے, دیکھنا ضروری ہے کہ کیسے کوئی لیڈر بنتا ہے. تو جانتے ہیں ان لوگوں کی زبانی جن لوگوں نے خود اس پروگرام کو اٹینڈ کیا یا ان اساتذہ سے استفادہ حاصل کیا, تو ان کی سٹوری کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں اور انہوں نے کیا چیز سیکھی اور اپنی لائف میں کیسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. آئیے ملتے ہیں دوسرے لوگوں سے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ساگر صاحب, اور ساگر کمار کا تعلق ہے تھر پارکر سے. ان سے جانتے ہیں یہ وائلسی کو اٹینڈ کرنے کے لیے تھر پارکر سے ٹریول کر کے کراچی کیوں آئے تھے, کیا ریزن تھا اس کے پیچھے, اور اب جو چیز سیکھ کے گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا ہے وہ کیا کیا ہے اور کس طریقے سے آپ یہ لائف گزار رہے ہیں. تو سر سب سے پہلے تو خوش آمدید, اور یہ بتائیے کہ کیا ہے ایسی چیز جو آپ کو تھر سے اٹھا کر یہاں پر لے کر آ گئے. السلام علیکم ٹو یو. بیسیکلی وائل سی جب میں نے اٹینڈ کی تھی تو اس ٹائم پہ مجھے اتنی وائل سی کی نہ نالج تھی نہ مجھے ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ وائل سی کیا ہوتی ہے. جسٹ بیکاز میں نے وائل سی کا فیس بک پہ کافی دیکھا تھا. ون آف مائی کزنز ہو ہیو بین اٹینڈیڈ دس ان دا لاسٹ ایئر, سو آئی جسٹ گاٹ ٹو نو کہ یہ کوئی ایک پبلک کانفرنس ہوتی ہے جہاں پہ میٹ اپ ہوتا ہے لوگوں کا یہ وہ. تو آن دا ٹائم آف وائل سی آئی واز ویری فرسٹ ٹائم وہ جسٹ کیم ٹو کراچی. And I don't know anything on that time. I was very nervous. I was very conscious just because I am coming from a very rural, very remote area of Sindh and everything. تو مجھ میں اتنا کانفیڈنس بھی نہیں تھا کہ I can speak in the front of public or I can communicate with the unknown persons. میں کسی unknown کو بولوں کہ hello, how are you, where are you from. So I was a very hesitant person. I was just sitting at the corner and just seeing what's happening. تو میں بیسیکلی اس ایک ٹائم سے میں نے وائل سی اٹینڈ کی. اور ونس آئی ایم ان دا وائل سی آئی جسٹ کیم ایٹ دا گیٹ آف پی سی. تو اس ٹائم پہ ایک یہ بھی تھا کہ ایک اسٹینڈرڈ ہوٹل ہے, ایک چینج آف دا انوائرمنٹ ہے. اب ہم لوگ گھر پہ وہاں پہ چارپائی پہ سوتے تھے, اب یہاں پہ پی سی کے بیڈ ٹرانسفارمیشن ایک. تو دیٹ واز ویری ایکسائٹیڈ ٹائم آن دیٹ ٹائم. اور تھوڑا بہت نروسنیس بھی یہی تھی کہ نئے لوگوں سے ملنا ہوگا, پتہ نہیں کیسے ہوں گے, کیا پوچھیں گے کیا نہیں پوچھیں گے. اس ٹائم پہ ان نئے لوگوں کے ساتھ جو نئے لوگ ملے وہ کون کون سے تھے, کہاں کہاں سے بلانگ کرتے تھے؟ دیر واز ویری بیسیکلی فرام ویری ڈفرینٹ ایریاز. ہر کوئی کہیں سے تھر پارکر سے نہیں تھا, کوئی پنجاب سے تھا, کوئی کوئٹہ سے تھا, کوئی آزاد کشمیر سے لوگ تھے. ان کی لینگویج ڈفرینٹ تھی. تبھی ہمیں پتہ چلا کہ ڈفرینٹ لینگویجز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ کلچرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ریسزمز ہوتی ہیں. ان کی ہم نے ایک سندھی ڈانس, پنجابی ڈانس, بلوچی ڈانس, جن پہ جب ہم لوگوں نے سب نے اس پہ ڈانس کیا تھا, دیٹ ٹائم ویل گیٹ ٹو نو دیٹ وی آل آر ہیومن بینگس, وی آر ٹوگیدر ود ایوری تھنگ. ثقافت کے بارے میں پتہ چلا بیسیکلی واٹس دا رسپیکٹ ٹو ایوری ون, واٹس دا میچورٹیز, how you gonna communicate with the persons, how you gonna start conversation with the new persons, how you gonna speak at the stage. تو 300 لوگوں کے آگے بولنا ہم نے کبھی 10 لوگوں کے آگے امیجن نہیں کیا تھا. تو وہ ایک کانفیڈنس ایک بلڈ اپ ہوا تھا اس ایکسپیرینس سے ایک وائل سی کی تھے. آئی واز آن دیٹ ٹائم ان دا فرسٹ سیمسٹر آف مائی یونیورسٹی اینڈ آئی واز اے پرسن ہو جسٹ ڈونٹ گو ٹو اے اسٹیج فار اینی پریزنٹیشن. بٹ رائٹ آفٹر دا وائل سی آئی جسٹ گو ٹو اسٹیج اینڈ گیو مائی پریزنٹیشن. فیئر کم ہونا شروع ہو گیا. بالکل ایک کم فیئر ہو جاتا ہے نا جب آپ پہلی بار آپ ایک نیو پرسنز ہوتے ہیں نا. اب جب میں کسی سے بھی نئے تھے, کسی بھی اسٹارٹ میں بات کروں گا تو اوبیسلی میرا ایکسپیرینس چینج ہوگا رادر دین دوسری ٹائم بات کرنے کا. تو وائل سی واز سم تھنگ ہو گیو می کانفیڈنس, ہو گیو می کمیونیکیشن اسکلز, who just let me know کہ how to just perform in the front of public and everything. So really it's a life changing experience for me, and YLC is one of the really a very good thing to the youngsters also, I recommend. زبردست. تو اسی چیز کو لیتے ہوئے ابھی ہم معلوم کرتے ہیں, ایک آدھ اور پارٹیسپینٹ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا ان کی لائف کے اندر چینج آیا اور اب وہ اپنی چیزوں کے اندر, اپنے کام کے اندر امپلیمنٹ کیسے کر رہے ہیں اس چیز کو. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں دوسرے والے پارٹیسپینٹ سے. تو ابھی ہم موجود ہیں طوبہ خان کے ساتھ, ایک اور وائل سی کی پارٹیسپینٹ ہیں, اور ابھی ہم ان سے جانتے ہیں ایسی کون سی 3 بنیادی چیزیں ہیں جو انہوں نے فیل کی کہ وائل سی اٹینڈ کرنے کے بعد ان کی زندگی کے اور ان کے کیریئر کے اندر آئی. Okay, so
سب سے پہلے السلام علیکم. اور جو 3 چیزیں آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، پہلی چیز تو مجھے کامبا کو دیکھ کے یاد آتی ہے کہ انہوں نے ایک چیز بتائی تھی کہ اس دنیا میں ایک اچھی نیوز ہوتی ہے اور ایک بہت اچھی نیوز ہوتی ہے، بری نیوز کوئی نہیں ہوتی ہے. سو اس کے بعد سے جب بھی مجھے کوئی سیٹ بیک یا پھر جاب کے لیے بھی اپلائی کرنا تو کوئی ریجیکشن آتی تھی تو اس پہ ہوتا تھا کہ نہیں یار اٹس ناٹ بیڈ، یہ بھی اچھی نیوز میں سے ہی ہے. سو آگے جب آپ بڑھے تو اور اچھی جگہ سے اپرچونیٹی آ گئی. تو ایک یہ چیز تھی. شیپا کی ایک یہ بات تھی کہ بہتے ہوئے پانی کی طرح رہنا چاہیے. جیسے کہ اگر رکا ہوا پانی ہو تو وہ گندا اور میلا ہو جاتا ہے، تو ہمیں اپنے ذہن کو بہتا ہوا رہنا چاہیے. لوگ جو برائیاں ہمارے اوپر دے رہے ہوتے ہیں پرسیپشن کی یا پھر کچھ بھی، تو اس کو اپنے دل پہ نہیں لینا چاہیے، ایگو پہ نہیں لینا چاہیے. تو اس تھاٹ کو جب بہتا ہوا پانی تو گندگی خود بخود ہی صاف ہو جاتی ہے. اپنی منزل کی طرف اپنی نظریں رکھنی چاہیے. اور تیسری یہ کہ ایک وہاں پہ کانسیپٹ پہ بات ہوئی تھی ریالٹی ورسز پرسیپشن. تو اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا کیونکہ میں ان میں سے تھی جو یہ بہت سوچتی تھی کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کچھ بھی کرنے سے پہلے، بولنے سے بھی پہلے. تو جب یہ پرسیپشن میں نے ایک یہ چیز سنی ریالٹی ورسز پرسیپشن، تو ایسا لگ رہا تھا آزادی مل گئی ہے کہ بس مجھے اپنی ریالٹی میں جاننا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسا ہے. اور جو اس کا پرسیپشن دوسروں کے دماغ میں بن رہا ہے وہ میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، تو مجھے اس سے کنسرن بھی نہیں رکھنا چاہیے. زبردست. آپ ایک اسٹارٹ اپ بھی چلا رہی ہیں اور سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں ساتھ ساتھ، تو کیسا ہے فیل کرتی ہیں کہ نا یہ چیزیں جو سیکھی ہیں کتنا ہیلپ کر رہی ہیں آپ کو اس جرنی کے اندر انٹرپرینورشپ کی؟ اچھا، اس کی ایک چھوٹی سی وہ دوں گی ایگزامپل. جب میں نے وائل سی کیا تھا اس سے پہلے میرا گھر کا ایک روٹین تھا، میری بہنوں کو پتا تھا. لیکن جب میں وائل سی کر کے آئی تو اب میری بہن سب سے چھوٹی کہتی ہے کہ آپ کو وائل سی نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے بعد سے آپ فری نہیں ہوتی ہیں، آپ سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ آفٹر وائل سی ایسا لگ رہا تھا کسی نے روح پھونک دی ہے میرے اندر. وہ ایک رش آف انرجی کی یار کرنا ہے. کبھی کسی گروپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کام ڈسکس ہو رہا ہے، کبھی کسی مینٹور کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت زبردست چینج آیا تھا میرے اندر، ایک رش آف انرجی. زبردست. واقعی اگر ہماری یوتھ اسی طریقے سے ڈیولپ ہو اور اسی طریقے سے پروان چڑھائی جائے تو اس پاکستان کا پورا مستقبل جو ہے وہ اچھے ہاتھوں میں ہوگا. تو ہم جانتے ہیں انہوں نے کامبا کا ذکر کیا، یہ ہے کون اور کیا کرتے ہیں، ایسا کیا چینج لے کر آ رہے ہیں، لوگوں کو کیسے انسپائر کر رہے ہیں. جانتے ہیں ان کی سٹوری سنتے ہیں اور ملتے ہیں کامبا سے جو فاؤنڈر بھی ہیں اسکول آف لیڈرشپ کے. تو ان سے جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے مختلف کر رہے ہیں. آئیے. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. اور ابھی ہم موجود ہیں اسکول آف لیڈرشپ کے کامبا کے ساتھ. اچھا، یہ جب میں نے پہلی بار سنی تھی یہ ٹرم تو مجھے بھی ایک سوال تھا کہ یہ ہے کیا. تو اس سے پہلے کہ جانیں سر سے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیسے بنا، کیا ہے اس کے پیچھے، تو اس لازمی پوچھیں گے یہ کیوں ہوا ہے، کب ایک دم سے یہ نام کریٹ ہو گیا. تو سب سے پہلے خوش آمدید سر کامیابی کا سفر میں. سر یہ کامبا ہے کیا؟ کامبا جو ہے، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. اینڈ آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ آپ معاشرے میں ایک چیز سنتے ہیں بھائی چارگی کا جذبہ جو ہمیں چاہیے، کہیں کہیں نظر آتا ہے، کہیں کہیں ہونے کی سخت ضرورت ہے. تو بھائی چارگی، آپ نے کبھی چاچا چارگی نہیں سنا ہوگا اور نہ ہی آپ نے ماموں چارگی سنا ہوگا، بھائی چارگی تو ایک ایٹیٹیوڈ ہے. تو کامبا جو ہے وہ اصل میں کامران اور بھائی کا ایک اجتماع ہے. جیسے شیرین ہے، شیرین کو کہتے ہیں شیپا، سائمہ خان کو کہتے ہیں سائپا. تو یہ بھائی چارگی کا جو جذبہ ہے وہ کامبا میں پھر آ کے نوجوانوں کی زبان پہ وہ کہتے ہیں مجھے کامبا. تو دس از ہاؤ اٹ ہیپن. تو یعنی کہ آپ نے اپنے نام کو اور اپنی پہچان کو بھی نوجوانوں سے جوڑ دیا ہے؟ نہیں، نوجوانوں نے جوڑا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. وہ کسی نے کہہ دیا کامبا، میں نے کہا وہ کیا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ سر کامران بھائی. میں کہا اچھا اوکے. تو آج انکل کہہ کے تو کوئی دیکھے. صحیح. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آج بھی پکا جوان ہوں؟ بالکل 28 اور کافی عرصے سے ہوں. زبردست زبردست. اور انشاءاللہ مروں گا 28 کا. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہی بات ہے کہ زندگی میں کسی کو بوڑھا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہر چیز جو ہے وہ اس کو ویک کرتی چلی آتی ہے. سر اسی کو میں چاہوں گا کیونکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتا دوں سننے والوں کو کہ عمر جو ہوتی ہے ایک رقم ہے اور جوانی جو ہے ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک سوچ ہے. تو سوچ کو جوان ہونا ہے اور ہمیں لچک رکھنی ہے. بچوں سے ملے تو ان کی ایج میں آ کے ملیں، بڑوں سے ملیں
ان کی ایج میں آ کے ملیں. تو یہ ایک بہت ضروری پہلو ہے تاکہ جنریشن گیپ بھی نہ ہو. اب آپ غور کریں کہ پیرنٹس اور چلڈرن کے بیچ میں کتنا مسئلہ ہے, والدین اور بچوں کے بیچ میں کھل کے بات نہیں ہو پا رہی ہوتی کچھ گھرانوں میں. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ بڑے جو ہیں وہ ان کی عمر میں آ کے نہیں سن رہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کو سمجھیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ انہیں سمجھیں. یہ ایشوز آتے ہیں, بہت گیپ آ جاتا ہے, لچک آ جائے. اور ہم جو بڑے ہیں ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم نوجوانوں کی نظر سے دنیا کو دیکھیں, ان کے ارمان, ان کی خواہشات اور خدشات کو سمجھیں. واہ سر, واقعی یہ جو ہمت ابھی آپ دکھاتے ہیں اور جس طریقے سے آپ شہر شہر جا کر آپ تمام وائلسین سے میٹ کر رہے ہیں, اور ابھی بھی ہم نے دیکھا آپ نے جس طریقے سے پروگرام پورا کنڈکٹ کیا, لوگوں کی باتوں کو سنا, لوگوں کی سٹوریز کو سنا, اور کس طریقے سے ان میں چینج آیا ہے. تو آپ ہر شہر میں جاتے ہیں, ہر سے, تو کبھی تھکتے نہیں ہیں کہ فیل کرتے ہو کہ یار بس بھائی کب سے ہو رہا ہے, یا تھک جاؤ؟ زندگی سے کوئی تھک نہیں سکتا. زندگی ایک نعمت ہے, رات آتی ہے سونے کے لیے, دن آتا ہے حرکت اور برکت کے لیے. تو سچی بات ہے, جب ایک دفعہ لگاؤ ہو کسی کام سے یا کسی خیال سے, تو تھکان کا تصور جو ہے وہ نامناسب ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ دن میں جب آپ چکنا چور ہو جائیں, اتنے مصروف رہیں, تو پھر رات گھوڑے بیچ کے سوتا ہے انسان. اس وقت وہ سارا اپنا جوس, دن کا مزہ ہے, یعنی دن کا جوس نکال لو. اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ انسان میں واقعی بس ہو جاتی ہے. وہ بس ہونا بہت اچھا ہے, اور پھر مزہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنی سب کچھ دے گئے, واپس باہر نکلیں ہال سے, جیو صحیح طریقے سے, کھل کے جیو. اور پھر سو بھی تو کھل کے سو, کھیلو کھل کے کھیلو. تو یہ ہے, کیونکہ ہم نے جو وائلسین کے پارٹیسپینٹس ابھی ہم نے ان سے بات کی, اور ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے. اب یوتھ جو ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ کتنی مضبوط ہے, اور کن ایریاز کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس 60% جو کہ ہمارا فیوچر ہوگا پاکستان کا, تو وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. تو یہ بنیادی چیزیں, ایسی کوالٹیز آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ان ایریاز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے نوجوان کسی ملک میں کیوں نہ ہو, نوجوان کے اندر ایک توانائی تو ہے. اچھا, اب اس توانائی کو سمت نہ ملے تو تباہی کا راستہ بن جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سمت کے لیے ویژن کا ہونا بہت ضروری ہے. اور کارآمد بننا, میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان کو اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ میں معاشرے کا ایک فرد تو ہوں, کیا کارآمد ہوں یا نہیں. کارآمد کتنے شعبے ہیں, میرے خیال سے ہزاروں شعبوں میں. آپ کسی شعبے میں قدم رکھیں جہاں آپ کا دل ہے, تو آپ کو وہاں رزق بھی ملے گا. کیونکہ 3 چیزوں کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے. ایک رزق کا وعدہ کیا ہے, ایک عزت کا وعدہ کیا ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور زندگی موت وہ بھی جب وقت آئے گا اٹھا لے گا. آپ کی عمر جو بھی ہو آپ کو اٹھا لے گا. تو جب یہ 3 چیزیں ہیں, اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ بھئی آپ وہ کریں جس میں آپ دعا کمائیں اور دلوں میں جگہ بنائیں. روزی تو آ ہی جائے گی, وہ تو ایک آٹو ہے. لیکن اگر آپ نے روزی کو گول بنایا, نوکری کو گول بنایا, تو آپ پٹری سے اتر رہے ہیں, کیونکہ پھر آپ نے ٹانگے کو آگے کر دیا, گھوڑے کو پیچھے کر دیا. کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے, آئی وانٹ ٹو بی اے ملینئر, مجھے کروڑ پتی بننا ہے. پہاڑ میں جائے کروڑ پتی. میں کہتا ہوں تمہیں ایک اچھا انسان بننا ہے اور ایک کارآمد فرد بننا ہے جو دعا کمائے اور دلوں میں جگہ بنائے. اگر تم یہ کر رہے ہو تو تمہاری یہ دنیا اور آخرت دونوں میں مزے ہیں. اور یہ نوجوان بڑی جلدی سیکھتے ہیں, ان کو صرف ڈائریکشن کی ضرورت ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ سوچنا سیکھیں. ہم یہ نہ کہیں کہ تمہیں یہ سوچنا ہے, بلکہ سوچتے کیسے ہیں, اور پھر آپ ان کو اعتماد میں لیں اور کہیں کہ دیکھو اقدار تمہیں گائیڈ کریں گے, اعلیٰ اقدار. اب وہ اعلیٰ اقدار کون سے ہونے چاہیے تم اپنا فیصلہ کرو. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت جلد جذب کر لیتے ہیں. ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز, بہت زرخیز. تو نوجوانوں کو سمت چاہیے, اور اس توانائی میں جب سمت آئے گی تو پھر آگاہی کا سفر. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ دیکھیں کہ جو بھی معاشرے میں ہو رہا ہے, جتنے مسائل ہیں, ہر مسئلے میں ایک موقع چھپا ہوا ہے. جب وہ یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ سٹارٹ اپ کلچر کا بھی سنتے ہوں گے, انٹرپرینورشپ کا بھی. بیکاز انٹرپرینورشپ کی ضرورت کب آتی ہے؟ بھئی آپ روزگار کی تلاش میں نکلنے کے بجائے آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں ایسا کام شروع کروں جس میں دوسروں کو شامل کر لوں. تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پاکستان 30 سال سے ہیں, 20 سال برطانیہ میں گزار کے آئے, کیسا رہا؟ ایک دن ایسا میں نہیں کہوں گا کہ میں نے پچھتایا ہو کہ یار کیوں میں یہاں آیا تھا. اس کی وجہ ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اتنے مسائل ہیں کہ انسان بور ہو ہی نہیں 10 دفعہ جیے تو کام ہی کام ہے, جدھر دیکھو کام رکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس میں سے کون سا کام کرنا ہے. پرابلم یہ نہیں ہے نوکری ملے گی, پرابلم یہ ہے کون سی کریں, کہاں خدمات دیں, بس وہ طے کرنا نوجوانوں کو دشوار ہوتا ہے. صحیح بات. آپ نے سفر وہاں اچھا خاصے سال کئی لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. ایک جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹرینر جو ہے وہ ہر روز ایک نئے انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے, نئی ٹیم کے ساتھ, نئی آرگنائزیشن میں, نئے کلچر میں, کسی نئے ملک کے اندر, کسی نئے علاقے کے اندر ہوتا ہے. پر کتابیں ہمارے یہاں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بچے کیسے کریں کہ اپنی نالج اسکلس کو تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہوں اور وہاں پہ بہتر کرتے ہوئے اپنے اسکلس کو پراپرلی یوٹیلائز کر سکیں جس طریقے, اور آپ کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر چیزوں کو؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے کہا کہ فرق کلچرز اینڈ ٹریڈیشنز, ٹھیک ہے. میٹرک تک میں نے 11 اسکول بدلے تھے اور 5 شہر, جس میں جنیوا, ڈھاکہ, لاہور, کراچی, گھوڑا گلی شامل ہے. تو یقین جانے میری ایکیڈیمکس کا تو ستیاناش ہوا, لیکن کمفرٹ زون کا ستیاناش ہوا. کمفرٹ زون ہی کوئی نہیں. اگر زبان بول سکتا اور اڈاپٹ کر لیا. اب میرے یار ہیں, ہم شاید پہلی دفعہ صحیح طریقے سے مل رہے ہیں, لیکن مجھے کہیں بھی ایسا احساس نہیں ہوتا کہ میں اس سے واقف نہیں ہوں تو پتہ نہیں بات کروں یا نہ. تو اس سے بہت بڑا فرق آیا. اور پھر میں نے یہ سیکھا کہ جب آپ اپنے سے فرق لوگوں سے ملتے ہیں, جو فرق سوچ رکھتے ہوں, جو فرق نظریات رکھتے ہوں اور آپ سے زیادہ جانتے ہوں, اور جس شعبے میں آپ کا شوق ہے ان سے ملیں, تو آپ کو بات چیت سے جو سیکھنے کو مل جاتا ہے, اشارے ملتے ہیں, سمت ملتی ہے. تو لرننگ کا بہترین طریقہ ہے کہ مینٹور کا انتخاب کریں. اور مینٹورز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس ٹریک کے اوپر ہیں جس میں آپ جانا چاہتے ہو, اور آپ ان کے تجربے سے کچھ اشارے لے لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں. اب جیسے ڈاکٹر محبوب الحق مرحوم, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ایک دن اتفاق سے جہاز میں میری سیٹ کے ساتھ بیٹھے تھے. میں نے کہا یہ تو ہو, اب ان کو تو چھوڑنا نہیں ہے. تو اس کراچی سے اسلام آباد کا سفر ان کے میں نے کان کھا لیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا میں نے بڑا ذکر سنا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ شعبہ ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ بھی تھا, اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو یونائٹڈ نیشنز نے ایکچولی ڈیولپ کیا تو وہ ان کا کنٹریبیوشن ہے. تو اب ان سے جب بات چیت ہوئی تو آپ تصور کریں کہ کنکلوژن میں کیا ہوا. جب جہاز لینڈ کرنے لگا میں کہا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, یہ تو گفتگو چلتی رہے گی, بہت ٹائم چاہیے, ایک کتاب ریکمینڈ کریں قرآن کے علاوہ, کیونکہ وہ تو ہے. بالکل ہے, صحیح بات. بیٹا ایک کتاب اگر تم پوچھتے ہو تو پروفائلز ان کریج بائی جان ایف کینیڈی, وہ 50s میں شائع ہوئی تھی. اینڈ اٹ از اے اسٹوری آف سینیٹرز who were of integrity and gave up their office to preserve the principle. Right. تو انہوں نے یہ کتاب ریکمینڈ کی. اچھا اتفاق سے میرے والد کے گھر کی لائبریری میں وہ کتاب موجود تھی. تو لرننگ وہاں سے سیکھا اور پھر ساری چیزیں پڑھتی گئی. اور ریڈنگ سے ہی پھر رائٹنگ امپروو ہوتی ہے, ریڈنگ سے ہی پھر آپ کی لسننگ اور اسپیکنگ امپروو ہوتی ہے, اور ساری چیزیں. اور تبھی قرآن میں بھی آپ دیکھیں اقرا, ریڈ, لکھو, پڑھو, ویری امپورٹنٹ. اگر ہم ریڈ نہیں کر رہے تو ہم اس ہارڈ ویئر کو سافٹ ویئر نہیں دے رہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. تو ایک لائن آخر میں جو آپ پاکستان کی یوتھ کے لیے کہنا چاہتے ہیں. سر وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی سب سے بہترین مخلوق ہیں انسان ہوتے ہوئے, ٹھیک ہے, ہم سب جانتے ہیں. اس کو اپنی ذمہ داری بنائیں. ذمہ داری اس لحاظ سے کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں تو پھر بن کے تو دکھائیں, اور بن کے دکھانے کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس نے کیا عطا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے. کچھ دے کے اللہ کہہ رہا ہے نا, تم میری بنائی ہوئی سب سے بہترین مخلوق. اس نے تمہیں دیا کیا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کے پالے سراغ زندگی, اور پھر اس کو ذمہ داری سے اپنی زندگی میں نافذ کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہاں کا. اپنا بینڈ نہ بجائیں, اپنے چرچا نہ کرائیں, تعریف اس کی ہے. اور آپ کو ان نعمتوں کو دریافت کر کے بروئے کار لانا ہے, اور جو دنیا میں لوگ محروم ہیں اس آگاہی سے اس کو پھیلائیں. زبردست, بالکل. اسی طریقے سے یوتھ کو اگر ہم ایک خاص طور پر میسیج دینا چاہیں, کچھ بھی ہو, آپ اپنا کوئی سا بھی مینٹور چوز کرتے ہیں, آپ کوئی کوچ چوز کرتے ہیں, کوئی ہیڈ چوز کرتے ہیں, کوئی ٹیچر چوز کرتے ہیں, لازمی چوز کریے اور اچھا چوز کریے.
کیونکہ بڑا اچھا اقبال نے کہا ہے آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر، بن ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کسی بھی مینٹور کا انتخاب کریں اور لازمی اسے سیکھیں تاکہ آپ کو ایک نئے ایکسپیرینس مل سکے. اسی چیز کے ساتھ ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور جانیں گے سمجھیں گے کیسے ہم اپنی زندگی کو ان کے ایکسپیرینسز سے بہتر اور خوبصورت بنا سکتے ہیں. اجازت دیجیے محسن رضا کو اس پروگرام سے.